बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ कॉल्स पे बात करने का होता है। आपकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, आपकी राय भी सुनते हैं और आपके मसाइल भी सुनते हैं। और अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो एक हद तक जो भी ईमानदाराना हद होगी और अखलाकियात को और शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसका एक सही हल और जवाब भी देंगे। हमारे साथ हमेशा कोई ऐसी शख्सियत भी होते हैं जिनसे कि आपको इस्तिफ़ादा हासिल होता है, उनको अपने मसाइल के साथ और वज़ाइफ के साथ। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख सकते हैं। आप हमें जब चाहें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अली वक़ार मरज़त है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने ना नमल में जो इजिप्ट या पैलेस्टाइन के जो पास जगह है यहाँ पे अपना ज़ाती महल बनवाया। ये बड़ी मशहूर बात है कि वो महल बनाया जहाँ पे कि फिर आपको फ़रिश्ते ने मौत भी दी और जिन्नात को जो है वो इल्म नहीं हुआ, फिर वो धीमक ने खाया। लंबा किस्सा है। तो वो जब महल में दाखिल हुए ना तो उन्होंने कहा कि मैं महल में किसी को नहीं देखना चाहता, मैं अकेला छत पे जाऊँगा और छत पे जाके अपनी रियासत जो है इसका मुआयना करूँगा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई महल के अंदर कोई शख्सियत जो है वो तशरीफ़ ले आई है। तो आपने कहा आप कौन है? उसने कहा हुजूर मैं हज़रत पैगम्बर खुदाबंद से बात हो रही है। हैं? अच्छा। कहा, उन्होंने कहा हुजूर अक़दस मैं वो हूँ जिसको कोई नहीं रोक सकता। वाह वाह। और मैं हूँ मलकुल मौत। अच्छा। अब यहाँ तक जब आप वाक़या पढ़ते हैं तो आप देखिए कि जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जो बात की कि कोई नहीं आए, ये भी एक हाकिमाना बात थी। और ये जो मलकुल मौत ने बात की कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये भी बड़ी हाकिमाना बात थी। इसका जो तोड़ है, इसको जो बात को बैलेंस किया, वो अल्लाह ने कहाँ जाके किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अयाम थे तो ये जब यही मलकुल मौत जो थे ये दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाज़त मांगते थे कि या रसूलल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो बराबर हो गई ना बात। अल्लाह ने तकब्बुरात को, चाहे वो फरिश्ते का हो चाहे मलकुल मौत का हो, उसको नबी के आगे जो है वो तोड़ दिया। खुसूसी तौर पे जब हम कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आखिरी नबी हैं और रहमतुल आलमीन हैं, आपकी पहचान, आपका रुतबा एक आम मोमिन कैसे पहचाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पहली बात के साथ ये भी शामिल कर लें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ और रूह कब्ज़ कर ली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस है कि खैर तो मुझे इख्तियार दिया गया, नबी को मुझे कहा गया कि अल्लाह आपसे मुलाकात का इश्तियाक है कि आप मुलाकात चाहते हैं या अभी मज़ीद दुनिया में रहना, आप यहाँ रहना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कौन सा ऐसा महबूब है जो अपने महबूब से मुलाकात ना चाहता है? आप तशरीफ़ ले गए। देखिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के हवाले से एक तो वो रिलीजियस पैराडाइम है जो आम तौर पे चलता है जी, मुझे उससे बड़ा इख्तलाफ है, मैं उससे मुनासिब नहीं समझता। हमने हुज़ूर नबी अकरम को एक मावराई शख्सियत बना के पेश किया है और ठीक है मोहब्बत के जज्बात के पहलू के हवाले से वो ठीक भी है कि आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब की हद तक शख्सियत को रखा जाए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मुझे एक बात बताइए, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा को, हज़रत मूसा को कोई मसला पेश आता है तो कभी दरिया फट जाता है, कभी यद बैज़ा निकल आता है, कभी मुर्दों को ठोकर से ज़िंदा कर देते हैं, कभी थोड़ी सी भूख प्यास आती है और ऊपर से खाना आ जाता है। 40 साल तक आसमान से पका पकाया खाना आ जाता है। और इधर हैं जब अपना वो ग़ज़वा तबूक होता है तो पेट पे पत्थर भी बांधने पड़ते हैं, इधर ओहद में दांत मुबारक भी शहीद कराने पड़ते हैं, इधर ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ते हैं। वजह क्या है? कभी गौर किया शख्सियत के इस पहलू का? क्या रसूलुल्लाह दुआ करते तो आसमान से उस फाकों में सहाबा के लिए खाना नहीं? फरिश्ते ने आके भी कहा भी मैं 2 पहाड़ियों को जोड़ दूं, क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले नबी के बाद नबी आता था, ये बड़ा अहम पॉइंट। रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी ने नहीं आना था, लेकिन मसाइल और फितने आने थे और नबी की सुन्नत पर रह के फितने पूरे लोगों ने टैकल करने थे। तो अगर हजूर मौजज़ाती तौर पे फितनों को टैकल करते तो बाद में मौजज़ा तो किसी ने दिखाना नहीं था। क्या बात है? लोग सरेंडर कर जाते कि यार नबी तो मौजज़ों के साथ जीत गया था, हम तो नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, उसने इंसानी सतह पे जिद्दोजहद की। क्या बात, तुम इंसानी सतह पे जिद्दोजहद करो। क्या बात है? इस पे इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो इस पे ना गुफ्तगू और करनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसानी शख्सियत के तौर सतह पे जिद्दोजहद इस तरह जो सबक दिया है वो सुन्नत रसूल, वो भी सुन्नत रसूल है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं। लुबना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र।
مجھے اپنی بھانجی کا پوچھنا تھا. اچھا, اس کا نام ہے عیشا نوید. کیا نام ہے؟ اس کا رشتہ ہے عیشا نوید. عیشا. جی. عیشا عین سے؟ ہاں جی عین سے. عین سے. اچھا. لڑکے کا نام ہے عمر عظیم. اچھا. تو گھر والے وہ یہ پسند بھی کہہ لیں اس کی, لیکن گھر والے راضی نہیں ہو رہے. تو گھر والوں کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ پھر ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عیشا مان جائے گی اس فیصلے کو؟ آپ بتائیں نا اسے ذرا, وہ سن رہی ہوگی آپ کی, آپ اسے بتائیں کہ اس میں کیا مسئلے ہیں. بیٹا جو اپنے ماں باپ کی نہیں مانتا وہ میں کس بات کی مولی ہوں؟ اس نے اسپیشل آپ سے ہی کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتی ہیں کہ بیٹا دیکھو, لڑکا عمر عمر نہیں ہے, بچہ اچھا ہے, لیکن عیشا کے اندر تم اپنے مزاج کا دیکھو کہ اس کے اندر ریجڈنس, اس کے اندر خردماغی, اس کا غصہ, اس کا اپنے آپ کو بہترین اور خوبصورت ترین خاتون سمجھنا جس کو رومانٹسزم کہتے ہیں, یہ سارے کردار اس کے اندر ہے. عمر ان ساری چیزوں کا کیا کہنا چاہیے لحاظ نہیں رکھ سکتا, اور اس کے اندر بھی غصہ ہے, عمر کے اندر بھی. اب ایک میان میں دو تلواریں جو ہیں وہ رہ نہیں سکتی. تو یہ اختلاف محبت تک, عشق تک تو چلے گا, کیونکہ ڈرائنگ روم میں یا ہوٹل کے کمرے میں یا ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے تو انسان کسی کو نہیں پہچان سکتا نا, وہاں تک کا معاملہ ٹھیک ہے. لیکن زندگی گزارنی پڑے گی جب, تو پرابلم عمر کی طرف سے نہیں ہوگا, پرابلم اس کی طرف سے ہوگا. تو اگر میں اس بات کو یہ منع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ برا ہے, بچہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کو شادی کرنی پڑے گی ایسے آدمی سے جو اس کے یہ سارے ادائیں لے سکے, جو اس کے بال میں انگلیاں پھیرنے کی عادت کو ایکسیپٹ کر سکے. میں یہ مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے منع کر رہا ہوں. تو اس کو میرے خیال میں آئندہ ساری زندگی مسائل سے بچنے کے لیے اس بات میں اپنے ماں باپ کی بات کو مان لینا بالکل ٹھیک ہے, اور مان ہی لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ میری اس بات کا اس بچی کے اوپر اثر ہو. اسے کہیے کہ اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھتی رہے, اور آئندہ اچھا رشتہ آئے اس کے لیے یا ولی یا والی یہ پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کرے گا. یہ جو دوستیوں والے رشتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ مناسب نہیں ہے جس کے اوپر اس راستے پہ چل رہی ہے. شاہدہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. میرے قابل احترام بھائی, سلامت رہیے, سلامت رہیے. اللہ آپ سے راضی ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. آپ اپنے نا بہترین پروگرام کے ذریعے جو شعور, جو آگاہی دے رہے ہیں, اور مخلوق خدا کو گھر بیٹھے جو اپنے مفید مشوروں سے ان کی مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی. ثم آپ بلال بھائی, میں اپنے مسئلے کی طرف آتی ہوں. میری بیٹی ہے فجر. جی. اس کا رشتہ ایک ایپ کے ذریعے آیا ہے, اور بچے کا نام حیدر ہے جو پاکستان سے باہر مقیم ہے. تو دونوں بچوں میں آپس میں بات چیت ہوئی اور ان میں ذہنی ہم آہنگی بھی ہوئی. اب ہم تو اپنی بچی کی خوشی میں خوش ہیں, لیکن بچے کے والدین خصوصاً ان کی والدہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہ رہی. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ لبنہ. تو وہ ان کی ترجیح جو ہے وہ انتہائی دولت مند فیملی ہے, حالانکہ وہ بھی ہماری طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اب دوسری طرف جو حیدر ہے وہ بھی ضد ہے. دیکھو میری بہن, میری بات سنو. ابھی رشتہ ہوا ہی نہیں ہے جی, اور ہم نے اپنی کڈ بھی ساس کو لالچی عورت قرار دے دیا. نہیں, ان کی بات ہوئی ہے نا میرے, میں توبہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتی, میری ان سے بات ہوئی ہے. نہیں, ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ انتہائی دولت مند لوگ چاہتے ہیں. ہاں بالکل, وہ یہ ان کی ترجیح جو ہے انتہائی دولت مند فیملی. تو چھوڑ دیجیے نا, پھر چھوڑ دیجیے بات کو, پھر کیوں آگے بڑھنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ, دونوں بچوں کی ہم آئنگی, اور بچہ بھی ان کا یہ چاہتا ہے کہ مجھے بچی پسند ہے, تو میں نے یہ شادی کرنی ہے. دیکھیے میری بہن شاہدہ, اس بات کو بڑی محسوس کرنا. اگر آپ کا بچہ بغاوت کرے گا شادی کے لیے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں بلال بھائی, میں ایسی ماں ہوں, ہم بلکہ ایسے والدین ہیں جو بچوں کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں, بچوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ چلنا ہے؟ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. نہیں, ارے کمال بات کرتی ہے شاید آپ. بچے جو ہیں وہ ٹک ٹاک میں خوش ہیں تو کرنے دیں, بچے جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ میں خوش ہیں تو کرنے دیں. یہ ایک بیڈ پیرنٹنگ ہے کہ بچوں کی خوشی میں ہم خوش ہیں. بچے غلط فیصلہ کریں گے تو کرنے دیں. یہ تو غلط فیصلہ ہوگا نا آپ کے نزدیک.
تو آپ مہربانی کریں اس بچے کو اپنے ماں باپ کے خلاف بغاوت نہ کرنے دیں. نہیں فجر سے کہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آئندہ کے مسائل اسی میں حل ہوں گے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن کیا فجر کو پیچھے کر سکتی ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیے. میں وہی تو کہہ رہی کہ دونوں بچوں میں نہیں دونوں کو چھوڑ دیجئے. حیدر کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. حیدر کو چھوڑ دیجئے. فجر کو آپ پیچھے کر سکتے ہیں. ہماری جو خوشی ہے کہ دونوں خاندانوں کی خوشی سے رشتہ ہو نہیں سکتی نا. جب ہم نے بات ہی لالچ پہ اور دولت پہ شروع کی ہے تو یہ ختم کہاں جا کے ہوگی؟ صحیح. یہ آرگومنٹ جو ہے نا شاہدہ، یہ کمزور آرگومنٹ ہے کہ ہم بچوں کی خوشی چاہتے ہیں. بچے بھاگ کے شادی کرنے میں خوش ہوں تو ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے. بچہ ایک بیٹا ہے نا ان کا، حیدر لبنہ کا بیٹا ہے. بالکل. تو وہ بیٹا اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ اچھی بات ہے. یہ بچوں کی خوشی ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو ہم پریشان ہیں نا. نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا فجر پیچھے ہٹ جائے گی؟ بلال بھائی بڑی مشکل سے کسی رشتے پہ ہاں کی. یہ ہے اصل بات. یہ فرمائیے کہ ان کو آپس میں کتنا عرصہ ہو گیا بات کرتے ہوئے؟ تقریباً میرا خیال مہینہ 1.5 مہینہ تو ہونے والا ہے. چلیں 1.5 مہینے میں فجر اور حیدر آپس میں ملے ہیں؟ نہیں وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے. صرف فون پہ ان کی بات ہوئی ہے. یہ آپ کو بحیثیت ماں، بحیثیت والدہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فجر کا انتہائی خطرناک قسم کا قدم ہے کہ وہ فیس بک یا یوٹیوب یا واٹس ایپ کے اوپر ایک محبت میں انوالو ہو جائے اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہو کہ بیٹا ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ یہ تناؤ جو ہے اس میں سے برکت کیسے نکلے گی؟ صحیح نہیں نکل سکتی. بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کی خوشی سے رشتہ ہو. درست ہے جی، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں. ہم اللہ نہ کرے ہم بھی بچے والے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. فجر کو کہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، حیدر کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، پرابلم حیدر کو نہیں ہوگا، فجر کو ہوگا. فجر پیچھے ہٹے گی، حیدر 2 ہفتوں میں تھینک یو ویری مچ کر دے گا. اچھا، تو اس کے لیے پھر اس کے اور بہترین رشتے کے لیے مجھے آپ کچھ بتا دیجئے، جان اللہ اس کے لیے بہتر کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کرے. پہلی بات تو یہ کہ پوچھ ضرور لینا فجر کا جہاں بھی ہو، کیونکہ فجر کے اندر ایک ایکسٹریمزم کا جو پہلو ہے نا وہ ہر رشتے میں اور ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ غلطی کا قدم جو ہے اس سے روکنے کے لیے اور آئندہ اچھے رشتوں کے لیے 2 چیزیں پڑھے. ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تسبیح ضرور پڑھے. اور دوسری تسبیح جو ہے وہ یا ولی یا والی یہ پڑھے. یہ دونوں تسبیحات جو ہے اسے کہیے کہ وہ ہر وقت پڑھتی رہے اور اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائے، قدم پیچھے اٹھا دے. یہ 1.5 مہینے کی دوستی اگر خاندانوں میں اختلاف کی بات سے شروع ہو رہی ہے تو بچوں کو ماں باپ کے ساتھ لڑانا جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے بیٹا، کسی صورت مناسب نہیں ہے. جی السلام علیکم بیٹا. مومنہ. وعلیکم السلام. مومنہ کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں چاچو، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. جی میرا پتر، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا یہ پکی بات ہے کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. جی میں مومنہ لیاقت بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی میرا بیٹا. میرے 2 مسئلے ہیں، میں بہت پریشان ہوں. اللہ آپ کو ہر مسئلے سے نکالے انشاءاللہ. آمین آمین. میرا بھائی ہے 23 سال کا، 23 ایج ہے اس کی. کیا نام اس کا بھائی کا؟ محمد علی. محمد علی. کیا مسئلہ ہے آپ کو اس سے؟ اس نے باہر جانا ہے سعودی عرب میں پہلی دفعہ، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. محمد علی کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی اس کو، لیکن یہ کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے. سورۃ اخلاص؟ ہاں ہر وقت پڑھتا رہے. اچھا بچہ ہے یہ. ہر وقت. کیا کرنے جا رہا ہے وہاں پہ؟ کرنے کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ پتہ نہیں، ابھی تو کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. پیکنگ کا ویزا ادھر تو اسٹیچنگ کرتا ہے. تو وہاں جاب ہو گئی ہے یا وزٹنگ ویزے پہ جا رہا ہے؟ جی ابھی تو کنفرم نہیں ہے، میرے کچھ ریلیٹیو ہے ادھر، انہوں نے بلوانا ہے اسے. اچھا پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ وہاں پہ جب محمد علی کو جاب مل جائے تو جانا ہے، پہلی بات. دوسری بات اگر وزٹ ویزے پہ جا رہا ہے جاب ہنٹ کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے، کرے جا کے جاب ہنٹ، لیکن پیسے دے کے ویزا نہیں لگواتے. جی پیسے دے کے ویزا نہیں لگوانا یا جاب نہیں لینی. جی پیسے دے کے ویزا نہیں لگوانا نا. جی یہ سمجھ میں آتی بات؟ ایمبسی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، میں کسی آدمی کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو رشوت کے طور پہ پیسے نہیں دینے. جی جی میں فیس کی بات نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے. محمد علی سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے، اللہ ثانی کرے گا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟
दूसरा मसला ये है कि मेरे भाई का दोस्त था, तो वो मुझे पसंद करता था। सिर्फ वही पसंद करता था तुम्हें? जी सिर्फ वही करता था पसंद, या तुम भी करती हो उसको पसंद? जी, हम दोनों ही। हम दोनों ही करते हैं, ठीक। उसका नाम क्या है बेटा? तो वकार। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है और आपकी उम्र कितनी है? वकार यूनस मेरी है 20 अच्छा, और उसकी 23। और वकार क्या करते हैं? वकार अभी तो 4 माह हो गया बाहर गए हैं, मुझे बताया नहीं है। तुम्हें बताए बगैर चला गया? ये जरूरत उसकी? मोबाइल नहीं ना है हमारे घर में, मोबाइल का अलाउ नहीं है, मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो फोन कैसे कर रही हो? लैंडलाइन से? नहीं, फोन भी नहीं मैं करती, हमारे नजदीक ही है, तकरीबन 15 मिनट का हमारा उनके घर का फासला है। तुम इस वक्त कैसे बात कर रही हो मेरे से? ये मोइज़ा कैसे हो गया? हाँ बाबा से फोन लिया मैंने आज। हाँ, सो बाबा वक्त पे फोन दे देते हैं। जी आज जरूरत के लिए मैंने दे बोला देते था ना, मैंने चाचू से बात करनी है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो राइट पसंद करते हैं, जायज काम पसंद करते हैं, नाजायज नहीं। तो वालिद साहब जो है ये फिर उस लड़के को कैसे पसंद कर लेंगे जो बताए बगैर चला गया? जी तो लड़के को तकरीबन काफी देर हो गया हमारे साथ अटैच है, मेरी मामा के साथ बहुत प्यार करता है, वो मुझे भी बड़ा टाइम देता था। तो उसकी मामा नहीं ना आती हमारे घर रिश्ता लेके। आई है? नहीं वो नहीं ना आती, यही तो मसला नहीं। यही तो हाँ, उनकी वालदा का नाम क्या है? उनकी वालदा का नाम हालदा। अच्छा, अगर वो नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा? फिर नहीं होना, हमने नहीं करना। अगर उनके पेरेंट्स नहीं ना खुश, हम भी यही कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी खुश हों और उसके पेरेंट्स भी खुश हों। तो बेटा मेरे ख्याल में आप अभी 20 साल की हैं, आप बहुत छोटी हैं, आप अपने कदम को 2 कदम पीछे कर लें। जी ये हो सकता है? वो बाहर चला गया क्या है, वो दोबारा मेरे पास आएगा? तुम बाकी 20 साल की हो। जी अच्छा, तुम बड़ी बड़ी औरतों वाली बातें कर रही हो, वापस आएगा मेरे पास। वो आया ही नहीं है अभी पहली दफा, तो वापस कहाँ से आना उसने? अभी तो वो पहली दफा ही नहीं आया ना। वो चाहता था लेकिन घर वाले नहीं। हाँ तो बेटा बस ठीक है ना, अगर वो अपने वालिदैन के खिलाफ नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, इसमें क्या बुराई है। लेकिन मैं अदरवाइज भी, आपका नाम क्या बताया आपने मुझे? मोमना। मोमना, मैं नहीं समझूंगा कि आपके लिए ये कोई मुनासिब है रिश्ता, आपको भी इंतज़ार करना चाहिए। इंतजार करना है? हाँ, कर लोगी? तो कोई और रिश्ता आएगा? मैं इसका इंतजार नहीं कह रहा, इसका इंतजार नहीं कह रहा, किसी और अच्छे रिश्ते का इंतजार ये कह रहा हूँ। तो मेरी मामा ने वजीफा भी किया था 21 दिन का सूरत बकरा का। किसके लिए? उस वकार के लिए। 21 दिन का वजीफा करते हैं वकार के लिए? क्या मतलब वजीफा किसके लिए था? कि वो हमारे घर आए चल के खुद इज्जत के साथ, अल्लाह ताला के वसीले के साथ। तो अल्लाह ताला ने फिर नहीं भेजा ना? नहीं भेजा, इस्तिखारा भी किया। वो क्या आया? इस्तिखारा ठीक है। क्या था इस्तिखारे में, ये तो बताओ ना। इस्तिखारे में बोलते हैं कि वाइट चीज हो तो ग्रीन हो तो ठीक होता है। अच्छा, तो ब्लैक और रेड हो तो ठीक नहीं होता। तो पाकिस्तान का झंडा वाइट भी है और ग्रीन भी है, और 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान के साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फिर चल वो इस्तिखारा कैसे ठीक है? ये किसने बताया? कह रही थी कि मुझे ना वाइट उसने चीजें पकड़ाई हैं ख्वाब में। नहीं बेटा, वाइट शापर में खजूरें थी, वो दी है मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो उम्रे पे क्या हुआ है? हाँ, क्या काम करने क्या हुआ? आप मुझे बताएं ना कि मेरे लिए वो ठीक था, वो सच्चा था, मैं तो बहुत दिल से सच्चा। बिल्कुल ठीक नहीं था, अम्मा गलत बात कर रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि अम्मा ने ये इंटरप्रिटेशन या ख्वाब कैसे देख लिया, ये बिल्कुल नहीं ऐसा, एब्सोल्युटली नहीं ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि अम्मा ने ख्वाब ही नहीं देखा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर आप जोर लगाओगे इस पे तो ये बहुत इख्तलाफी पहलू निकल आएगा, इसमें बहुत झगड़े हैं, इसलिए इस मामले को इसका मतलब है छोड़ दूं मैं उसका इंतजार करना। हाँ, मेरा ये ख्याल है, और रिश्ते अच्छे आए तो उनकी तरफ देखो। ये कर लोगी? नया रिश्ता आएगा। क्यों नहीं आएगा? अल्लाह नहीं है? बेशक, उसकी जात तो बहुत वसी है। ये तरीका ठीक है, और अल्लाह से अच्छी दुआ करो। ग्रेजुएशन के पेपर दिए हुए हैं ना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की।
آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا شریف آدمی جو ہے وہ آپ کے نصیب میں کرے. اللہ ضرور کرے گا. اس کے لیے 2 چیزیں پڑھتی رہو, یا ولی یا والی, ایک تسبیح, ایک سے مطلب ہے کئی دفعہ یہ ایک تسبیح پڑھو, اور ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ دوسری تسبیح. یہ ہر وقت پڑھتی رہو, اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. لیکن اس بات میں آپ کی امی کا جو استخارہ ہے وہ بھی غلط ہے بالکل, اور آپ کی جو رائے ہے اس پہ کہ وہ آئے گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی ایسا کوئی معاملہ ان قریب میں بالکل بھی نظر نہیں آتا, اس لیے اچھے رشتے کا انتظار کرو. ابھی لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ کی کال جو ہے ان کا انتظار رہے گا, ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو انداز گفتگو ہے وہ بھی انسان سیکھتا ہے. یہ بات سچ ہے نا؟ بالکل. انداز بھی سیکھتا ہے, جملے بھی سیکھتا ہے. یہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, خاص طور پہ مائیں یہ بڑا اثر کرتی, ہوگا کہ نہیں, تو مجھے دلی طور پہ, ذہنی طور پہ یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بڑا خدائی دعویٰ کرنے کے لیے پرووکیشن ہوتی ہے کہ کریں خدائی دعویٰ, اور یہ تکبر کی بڑی نشانی ہے. اس لیے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا, خاص طور پہ جو اس طرح کی باتیں عام طور پہ کرتے ہیں, کہ وہ اس میں احتیاط کریں. یہ جملہ مناسب نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے, اور اللہ آسانی پیدا جب کرتا ہے تو وہ برکت والی ہی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تکبرانہ جملے ہرگز نہیں ہونے چاہیے. یہ جو آپ نے پہلو بتایا نا, مطلب یہ بڑا ایک کمال پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا تو اس دفعہ ربیع الاول میں یہ اس پہلو کو ضرور زندہ کریں گے دوبارہ. سیرت کا یہ پہلو ضرور زندہ. سیرت میں اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیول پہ ہمیں سبق دیا, یہ کہنا ٹھیک ہے نا, ہمارے لیول پہ, ایک تو وہی ذاتی زندگی ہے نا, ایک الہامی زندگی ہے, ایک آسمانی زندگی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن یہ جو زندگی ہے ایز اے فرد, ایز اے پرسن, اور ان تکلیفوں میں سے گزرنا جو کہ دنیا نے, لوگوں نے دی, وہ کردار جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف رہ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے تو ہم بطور قوم سیرت کو نہیں اپنا سکے نا. حضور کی زندگی کے 3 حصے, ہم معجزات سنتے ہیں, ایک سیرت رسول, ایک خصائل نبوی, ایک شمائل نبوی. یہ ذرا بتا دیجیے گا. میں بتاتا ہوں. ہم صرف خصائص نبوی سنتے ہیں جو حضور کے فضائل و مناقب ہیں. ہماری توجہ نہ سیرت کی طرف ہے نہ شمائل کی طرف ہے. شمائل کیا چیز ہے؟ شمائل حضور کا ظاہری حسن و جمال ہے. ایک پورا چیپٹر ہے. حضور جیسی آنکھیں کسی کی نہیں تھی, مسکراہٹ کسی کی نہیں تھی, ناز و نخرے کسی کے نہیں تھے, حضور جیسی طبیعت کے اندر نزاکت اور نفاست کسی کی نہیں تھی. اور سیرت یہ ہے کہ پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ حصہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی سطح پر جد و جہد کر کے انقلاب برپا کیا. آپ ایک گوشت پوت کے انسان تھے, آپ کے جذبات تھے. جب طائف میں پتھر لگے تو آپ نے پتہ کیا دعا کی کہ باری تعالیٰ کہ تم نے مجھے کن بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے اللہ, اگر یہ سب تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ ناراضگی کے باعث ہے کہ ان بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈالا پھر تو مجھے فرق پڑے گا. اور اگر تو ناراض نہیں ہے, یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو ٹھیک ہے, کرتے رہے. ان کی نسلوں میں سے کوئی نکل آئے, کوئی نکل. پھر حضور قرآن مجید میں 4 کے قریب مقام ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا محبوب آپ اپنے دل پر کیوں بوجھ لیتے ہیں اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے. ان کے دل پر بھی بوجھ آتا تھا کہ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے. ہاں, اب یہ دیکھیں, وہ فرماتے تھے میں ان کی نسلوں کو بچانا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں. آپ دیکھیں نا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, بار بار طائف کا ذکر آ رہا ہے. میں نے ایک اگلے دن روایت پڑھی سر, میں حیران ہوا کہ جب حضور کو پتھر لگے تھے تو ایک پتھر یوں جبین سے لگ کے گزر گیا تھا اور یوں زخم آ گیا تھا, اور وہ چہرے مبارک پہ لہو تھا, خون مبارک تھا. تو روایت کے لفظ ہیں کہ حضور نے اپنا بائیں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, دائیں ہاتھ سے یوں لہو صاف کر رہے تھے, اور وہ صاف کر کے یوں جھٹکتے اور دعا کرتے باری تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کر, ان کی اگلی نسلوں میں کوئی مومن آئے گا, وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. یہ ظرف ہے, کہیں ہمارے پاس یہ ظرف موجود ہے. ہم اپنے ہم مسلک, ہم مکتب مسلمان بھائی سے تھوڑے سے اختلاف کی بنیاد فاصلے کر لیتے ہیں, اور دعویٰ سیرت نبی کا ہے. سیرت نبی داڑھی یا ٹوپی نہیں ہے, یہ تو عرب کا کلچر تھا, حضور نے اپنایا, اس بنیاد پہ اس کو فضیلت حاصل ہو گئی. بس اصل سیرت نبوی ہے, اصل ظرف نبوت ہے, وہ کردار ہے, وہ کردار نبوت ہے. دشمن آتا ہے, عیسائی آتے ہیں, یہودی آتے ہیں, مسجد نبی میں قیام کرتے ہیں اور اپنے طور پہ عبادات کرتے ہیں.
وہ پیشاب والا واقعہ کتنا مشہور اب آپ ہے، وہ دیکھیں اللہ بخاری کے اندر پانی ڈالا جا کے ایک شخص نے آ کے مسجد میں یہ کام کیا، صحابہ دور یزون نہیں، اس کو پورا کرنے اس کو پورا کرنے، یہ جس پورا کرنے دو، یہ جس حالت میں اس کو پورا کرنے دو، یعنی آپ میڈیکلی دیکھیں اس کے اندر کتنی حکمت کی بات فرمائیں. ختم ہو گیا تو اس کے بعد پانی ڈلوایا اور اس کو پیار سے سمجھا دیا. یہ مسجد ہے، اس میں یہاں نہیں. ہاں تو دیکھیے اور وہ اگنورنٹ تھا، اس نے جان کے نہیں کیا. ہاں ٹھیک ایسی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جد و جہد کی وہ خالص انسانی سطح پر کی. کیا بات ہے. میں مقدس کا فون لے لوں پھر اس بات کو جاری رکھتے ہیں. جی مقدس، السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مجبور ہوں بات کر رہی ہوں. جی مقدس فرمائیے. رہتا تھا تو اس کے بعد سارے بھائی، اس کا باپ اور تایا جی اس کو لے کے آئے، لیکن نہیں آ رہا، آگے کھڑا رہے، گھر میں کھڑا رہے. مقدس مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی بیٹا، یا تو صاف آواز نہیں ہے یا فون میں مسئلہ ہے، لیکن بات سمجھ نہیں ہو رہی. میرا بیٹا فہد رحمان. آپ کا بیٹا فہد؟ سال ہو گیا بھائی گھر سے چلا گیا ہوا ہے. گھر چھوڑ کے فہد چلا گیا ہوا ہے؟ ہاں جی، لاہور آیا ہوا ہے اپنی پھپھو کے گھر. اپنی پھپھو کے گھر؟ ہاں جی. اچھا. تو پھر نا ایک سال رہا ہے تو میرے نا شوہر اور بیٹا اس کو لے کے آئے ہیں رات کو. ٹھیک ہے. کیا 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 کس کو لے کر آئے ہیں؟ فہد رحمان کو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. میں کہا میرے بیٹے کو نا رات کو لے کے آئے ہیں وہ. اچھا، واپس آپ کے پاس لے کر آئے ہیں؟ نہیں، واپس آ کے نا تو پھر وہ کھڑا رہا، آ کے کھڑا رہا، لیکن واپس نہیں آیا. وہ گھر کے باہر کھڑا رہا ہے؟ ہاں جی، باہر کھڑا رہا، واپس نہیں آیا. تقریباً 2-3 گھنٹے میں بڑا روئی، اس کا باپ بڑا رویا، بڑے جیسے مائیں کرتی ہیں ترلے معافیاں. میں نے اس کے پاؤں تک ہاتھ لگائے. مجھے سمجھ آنے دے بیٹا بات، مجھے سمجھ آنی آئے گی. آپ آرام سے بات کریں. فہد گیا کیوں تھا یہ بتائیے. فہد گیا کیوں تھا؟ وہ آیا نا رات کو آیا تو وہ نا اس کو نا زبردستی اندر کھینچ کے لے کے آئے ہم. لیکن وہ نا میں نے اسے بڑا رو کے اس کے بڑے پاؤں پڑی. مان لی بات، ٹھیک ہے. پھر کہ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے میں معاف کر دو. جو تیرے باپ سے کہہ رہا تھا میں نے باہر کے ملک جانا ہے. میری پیاری بہن، وہ کوتاہی کیا تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کے گیا؟ میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ کوتاہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے باہر کے ملک میں بھیجو پڑھنے کے لیے. اس نے کی ہے، اس نے FSC کی ہے. اچھا. تو میں ہم کہہ رہے نہیں تھے، وسائل نہیں بھیج سکے باہر، لیکن روٹ کے وہ اپنی پھوپھو کے گھر چلا گیا. ہم لوگ کہہ رہے چلو اس کو لے کے آئے. ظاہر ہے وہ کتنی دیر بندہ کسی کے گھر رہ سکتا ہے، لیکن رات کو اس کو لے کے آئے. وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اب وہ رات کو چلا گیا ہے، لیکن پھوپھو کو فون کیا، وہ کہتی ہے میرے گھر نہیں آیا. اب میں اتنی پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کہاں رول رہا ہوگا، کیا کرتا ہوگا. میرا مسئلہ حل کریں بھائی، میں بہت مجبور ہوں. پھوپھو کے گھر وہ نہیں گیا؟ نہیں، پھوپھو کے گھر نہیں گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا لاہور ہے. اچھا، یہ کیسے پتا آپ کو لاہور ہے؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ واپس آ گیا ہوں. باپ کو میسج کیا اس نے؟ جی جی. ٹھیک ہوگی بات. تو اچھا یہ بات جو ہے، والد کا کیا نام ہے؟ عطاء الرحمان. عطاء الرحمان تو اچھا نرم آدمی ہے، بہت نرم ہے. کبھی میں کہتی ہوں اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اتنا شفیق باپ ہے وہ. تو وسائل نہیں تھے نا. وسائل نہیں تھے تو بچے کو نہیں پتا کہ یہ وسائل نہیں تھے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، کوئی کہنے والی ضد ہوتی ہے، بچے کو پتا ہے سارا. یہ میرے میاں کے تھوڑے سے مسئلے بن گئے تھے، گورنمنٹ ملازم تھے، ان کا مسئلہ بن گیا. اس کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو گئے تو نہیں بیچ سکے ہمارے. یہ 2 بھائی ہیں میرے، یہ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. آپ کے دوسرے بچے کہاں پر ہیں؟ دونوں کے گھر میں ہیں. ایک بڑا اس سے، دونوں اس سے بڑی ہے، سب سے چھوٹا ہے. ایک میری بیٹی فاطمہ ہے اور ایک طلحہ رحمان ہے میرا بیٹا. طلحہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے؟ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں بھائی، کسی کے ساتھ نہیں. تو باپ کو فون اس نے کیسے کیا، میسج کیسے کیا؟ صرف میسج کر دیتا ہے. بڑی مجبوری ہو، باپ 10 میسج کرے تو 1 میسج کا جواب دیتا ہے، وہ بھی تقریباً 4-5 ماہ بعد. اچھا، ایک تو والد صاحب سے کہیے کہ اس کو میسج کریں کہ بیٹا تم جہاں پر بھی ہو خیریت سے رہو، اگر تمہیں خرچے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو وہ ہمیں بتا دو، ہم تمہیں کسی طرح سے بھجوا دیں گے. یہ میسج کر سکتے ہیں والد؟ بھائی وہ کال سینٹر کا کام کرتا تھا، یہاں پہ رہ کے اس نے پیسے تھوڑے سے اپنے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ ہم سے کچھ نہیں لیتا.
نہ لے لیکن وہاں پہ جاب اخلاقی کرتا ہے کال سینٹر کی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ اب صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا. سب سے بڑی جو اس کی بات ہے, یہ صاف ستھرا نہیں رہتا, یہ نہاتا نہیں, کتنے کتنے دن نہیں نہاتا, یہ اپنی صفائی نہیں رکھتا تھا, جس وجہ سے سارے پریشان تھے. اگر آپ کے خیال میں میری بہن دو باتیں دیکھو. ایک تو چاہے اس کے پاس پیسے ہوں, والد کو ایک والد ہونے کا یہ فرض نبھانا چاہیے کہ اس کو یہ ضرور پیغام دے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. پہلی بات تو یہ صفائی کا خیال نہ رکھنا جو ہے نا, یہ الزام نہیں ہے, یہ تانا نہیں ہے, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کی ڈپریشن کی سٹیٹ کو. تو اگر وہ ڈپریشن کی حالت میں ہے تو یہ 1 دن یا 2 دن میں تو نہیں کیا, اس کا مطلب وہ بڑے لمبے عرصے سے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا ہوگا, جو آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اس کو کبھی کسی کو دکھایا نہیں اس بات کو ٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے؟ نہیں, یہ جاتا ہی نہیں تھا. 1-2 دفعہ لے کے گئے سے یہ بھاگ آتا تھا, یہ نہیں دکھاتا تھا. 2 دفعہ کس کے پاس لے کے گئے ہیں؟ 2 دفعہ کس کے پاس بہن لے کے گئے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے تھے اس کو. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس؟ ہاں جی, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, لیکن یہ نہیں جاتا, اب بھی نہیں جاتا. میں کہتی ہوں بھائی اقبال یہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ میں کوئی کہہ نہیں سکتا. اور یہ کہ یہ تو ڈپریشن کا مریض ہے, جاب اتنی اچھی یہ کرتا ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں ٹائم پہ جاتا ہے, ٹائم پہ آتا ہے, لیکن ماں باپ سے اتنی نفرت اس کو ہو گئی ہے بہن بھائیوں سے. میں کہتی ہوں اس نے پانی کا بوند نہیں یہاں سے پی. اور باپ نے, میں کہتی کوئی باپ روئے نا تو میں کہتی بچہ ہل جاتا ہے. باپ اتنا روئے کل, اس کی ٹس سے مس نہیں ہوا. میں کہتا ہوں آپ کو جفی ڈالو, نہیں. میں کہتی میں اس کے پاؤں بھی پڑی ہوں. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام ہے مقدس. بتاؤ رحمان. مقدس, دیکھو بیٹا پیشنٹ ہے ڈپریشن کا, یہ آپ کو بھی پتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. بیٹا ناراض ہے ڈپریشن کی وجہ سے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. ایسے بچے کو ایک پیشنٹ کے طور پہ ڈیل کرنا ہے نا, جفی ڈالنے سے تو حل نہیں ہوگا معاملہ. اس لیے میرے خیال میں والد صاحب اس کو میسج میں نیگوشیٹ کریں اس کے ساتھ کہ جب بھی وسائل آتے ہیں میرے پاس, میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو بھیج دوں گا باہر, ہم مل کے کرتے ہیں کوشش اس بات پہ. لیکن اس کے اوپر زور زبردستی کریں گے تو وہ اگریشن میں اور جائے گا. پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 2 تسبیحات پڑھنی ہے. ایک آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے, اور والد نے بھی. اور ایک آپ نے آیت کریمہ جو ہے اس کی تسبیح کو بالکل نہیں چھوڑنا. یہ دونوں تسبیحات آپ پڑھتی رہیں. پرابلم آپ کا نہیں ہے, پرابلم اس بچے کی اس بیماری کا ہے جس کو کہ آپ لوگ ہینڈل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے اس نے یہ ایکسٹریم قدم اٹھایا. وہ جہاں بھی رہے, ہاسٹل میں رہے, پھپھو کے پاس رہے, خالہ کے پاس رہے, اس کو ابھی کچھ عرصہ وہاں رہنے دینا, اور کوشش کرنا کہ اس کی ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کرا سکو. اونلی دین وہ ایک اسٹریٹ طریقے سے سوچنے کے قابل ہوگا. 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کو پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے, اور خاموشی سے بغیر کسی جبر کے کہ ضرور آؤ گھر میں, ابا کو ملو, یہ کرو, پاؤں پکڑنے کی بات نہیں ہے. وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے بیٹا, اس لیے اس کو پیشنٹ کے طور پہ ہی ہینڈل کرنا ہے. دونوں تسبیحات پڑھتے رہنا, اللہ اس کے دل کو بھی نرم کرے گا. لیکن خبر رکھنا اور اپڈیٹ ضرور کرنا, انشاءاللہ تعالی وہ رابطہ بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دوحہ سے مجھے بریک میں ایک میسیج آیا. دوحہ میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. ہماری اس انتہائی عزیزہ نے درخواست کی کہ شاہد بھائی کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں انتہائی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا کرے. انتہائی محترم بھی ہیں اور انتہائی دل فریب شخصیت بھی ہے شاہد بھائی کی, اور وہ جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں اللہ اس کا اجر بھی ان کو عطا فرمائے. میں بہت دعا گو ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کے نیچے جو نشان ہے یہ کس چیز کا ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ جی بالکل, یہ انتھیزیا کا ایک انجیکشن لگا تھا, اس کی وجہ سے نشان ہے, کیونکہ میں نے ہلکی سی سرجری کرائی تھی. میں ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے غور سے دیکھا, اور میں واقعی شکر گزار ہوں. اور میں شاہد بھائی کے لیے بہت ہی دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. حضور اقدس 1-2 جملے فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بحثیت فرد, کہ جملہ ٹھیک ہے نا کہنا,
بحیثیت انسان، بحیثیت انسان جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی شخصیت میں جامع چیز سب سے کیا نظر آتی ہے؟ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جامع چیز یہ نظر آتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایسی جاذبیت تھی، کشش تھی، ایسی مقناطیسیت تھی کہ ہر کوئی کھنچ آتا تھا، اور آپ کسی سے ایبا یا کراہت کا اظہار نہیں کرتے تھے، کوئی جیسا بھی ہوتا تھا. حضرت عمار بن یاسر کا مجھے آج ذکر یاد آ رہا ہے. غالباً ان کا یوم شہادت بھی آج ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے. ہاں غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے والدین بھی شہید ہیں، جن کے والدین پہلے شہیدہ ہیں. شہید. واہ 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 واہ، کیا بات. واقعہ پڑھتے ہوئے انسان رو پڑتا ہے. ہم لوگ تو بلال بھائی سچی بات ہے، ہم لوگ تو زمین پر بوجھ ہیں اسلام کے حوالے سے. اسلام تو ان لوگوں نے ہمیں دیا نا. عمار بن یاسر کا نام دیکھیں. ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں دل میں کہیں رائے ہے کہ نہیں ہے. اور عمار کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ ایمان لوگوں کے دل میں ہوتا ہے. عمار کے ہر رگ اور ہر ریشے میں اللہ نے ایمان ڈال دیا. اس کے ہر رگ اور ہر ریشے میں ایمان ہے. جن کے لیے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، صحیح بخاری میں. حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ کے ابتدائی دوست اور ساتھی تھے. چھپ چھپ کے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے. تو حضور کے پاس ایک دفعہ گئے اور واپس آئے اپنے دوستوں کے پاس. تو دوستوں نے کہا کہ عمار، پہلے تیرے ماں باپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے، تو بھی پھر رہا ہے، کچھ عقل کے ناخن لے. حضرت عمار نے آ کے 2-3 جملے کہی. یہ حضرت عمار بن یاسر کا تصرف ہے کہ آپ کی سوال کا جواب ان کی شخصیت اور سیرت سے مل گیا. کیا بات ہے. وہ آگے کہتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. میں ان کے پاس جاتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمار جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، چاہے کوئی مخالف ہی کیوں نہ ہو. وہ مجھے کہتے ہیں کہ بے حیائی اور بدکاری والا کام نہیں کرنا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کے آگے نہیں جھکنا جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. حق تو اس کا بنتا ہے کہ اس کے آگے جھکو جس نے تمہیں بنایا. بتاؤ اس میں سے کوئی بات غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں عمار بات تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد یہ نہیں مانتے. جی کالر السلام علیکم. حضرت عمار کا حصہ ڈال گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مقصودہ السلام علیکم بیٹا. جی مقصودہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بھائی میری بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کو نا 2 سال ہو گیا اس کی شادی کو. اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اس کا شوہر نا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اچھا بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام ثنا ہے اور دماد کا نام ہے عمر. اچھا تو کیا اس کی باتیں نہیں مانتا، وہ حکم نہیں مانتا اس کا ثنا کا؟ کوئی کہنا نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جو ماں بہن ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، بس بیوی کا نہیں اس کو نہ خیال رکھنا آتا. بیوی کو کیا خیال نہیں رکھتا؟ مثال دو نا. میں دیکھو مجھے ایک مثال دو کہ بیوی کا کیا خیال نہیں رکھتا. کہنا نہیں مانتا. کوئی پیسہ مانگ لے تو وہ کہتا آپ نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی بات کہتی بیٹھ کے بات کرتی ہیں، کوئی رات کو باہر چلے جاتا ہے، 3-3 4-4 بجے آنا ہے، اور جب دن کو اپنی ماں کے کمرے میں سو جاتا ہے، جب موبائل دیکھنا ہے ادھر بیوی کے کمرے میں آ جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کی نا سب کے سامنے بےعزتی کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ ساری جو آپ کی بیٹی کے گھر کی باتیں ہیں یہ آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ ظاہر ایک بیٹی ہے، جب اس کا دل دکھتا ہے تو اس نے ماں کے ساتھ کرنی ہے. میرا نہ کوئی بیٹا ہے، بیٹیاں ہی ہیں میری، ان کی شادی کر دی ہے. جب کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہو تو ماں کو ہی کہتی ہیں. کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں. تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا یا یہ نہیں کہا یا یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے گھر کی باتوں کو بے پردہ نہ کرو، باہر نہ نکالو؟ نہیں ہم تو بہت سمجھاتے ہیں. تو دیکھو جس طرح بیٹی تمہاری نہیں مانتی، تمہاری بات نے نہیں مانی نا، اگر آپ نے سمجھایا تو آپ کی بیٹی نے آپ کی نہیں مانی، وہ پھر بھی کرتی ہے اپنے گھر کو ننگا. جب حد سے زیادہ کی پریشانی آ جائے تو ماں بیٹا حد سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں نا، ماں بیٹی ہے اس کی گود میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب اولاد کیا ہے. یہ پھڈا تو نہیں ہو سکتا نا ثنا کا عمر کے ساتھ کہ وہ میرا حکم مانے، میری بات مانے، میرے کہنے پہ آئے، میرے کہنے پہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مسئلہ ہے کیا مسعودہ؟ پھر مسئلہ ہے کیا بیٹا؟
آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی مقصودہ. یہ بات جو ہے نا، یہ دیکھو میں یہ بات بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت عزت کی جگہ ہیں، آپ یہ کان نہ لگائیں اس کے پیچھے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے. اس کو کہیں بیٹی کو اپنے گھر میں بس، وہ بالکل ٹھیک بس رہی ہے. اگر ایک بیٹا اچھا ہے نا تو یقین کیجئے وہ بھائی بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ پھر شوہر بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ اس کو کلاسیفائی کرنا کہ وہ بیٹا بہت اچھا ہے، اپنی بھابھی کا بھی اچھا خیال رکھتا ہے، بھائی بھی اچھا ہے، شوہر اچھا نہیں ہے کیونکہ میرا ہی نہیں مانتا، یہ بیٹیوں کی تربیت کرنا انتہائی ناقص تربیت ہے جو مقصودہ آپ کریے. اب میری بات مقصودہ مان لے گی کہ نہیں مان لے گی، میری دعا ہے کہ وہ مان لے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ یہ میری بات نہیں مانے گی. خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کر دیں تو ان کو رخصت کرنا سکھائیں، کہ ان کو رخصت کیا ہے آپ نے، پھر ان کا پیچھا کرنا جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. آمین.